अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की उन आइनी दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी जिनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में जो 30 अप्रैल की इंतखाबात की तारीख थी उसको 8 अक्टूबर तक तोसी देने का फ़ैसला किया। तो इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो आज की कार्रवाई हुई उसमें कार्रवाई के आगाज़ में बड़ा ही एक ड्रामाई सूरत हाल भी पैदा हो गई जब साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर जो हैं उन्होंने ख़ुद को बतौर वकील इलेक्शन कमीशन मुतारफ़ कराया और रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपसे पहले जो वकील थे वो एडवोकेट हामिद शाह का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो कुछ दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे पेश करेंगे जिन दस्तावेज़ात और जो ख़त किताबत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ वजारतों यानी वजारत दफ़ा, वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना के बीच में होती रही हैं और जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख बदल के 8 अक्टूबर मुकर्रर की थी। मगर आप वो दस्तावेज़ात लाए हैं या नहीं लाए, जिस पे एडवोकेट इरफान कादर उन्होंने कहा कि जनाब मेरी ये पहली अपीयरेंस है और बज़ाहिर वो मज़ीद वक्त चाह रहे थे, जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपकी बेशक पहली अपीयरेंस है मगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने कमिट किया था सुप्रीम कोर्ट से पेश करने हैं। तो जिन वकील को आपने बदला है, जिनको आपने सुपरसीड किया है, ये लफ्ज़ थे चीफ जस्टिस के, तो आपको उनसे पूछ लेना चाहिए था कि किस किस्म का रिकॉर्ड आपने कमिट किया है सुप्रीम कोर्ट से। और इस पे एडवोकेट इरफान कादर थोड़े से वो भी तल्ख हुए और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं सुनना चाहती तो मुझे बता दे, और अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं अपनी मर्ज़ी के वकील से वकालत करवाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी के वकील से जो है दलाइल सुनना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस जो हैं वो बता दें कि वो किस से दलाइल सुनेंगे और मैं फिर पीछे हट जाता हूँ। और फिर एडवोकेट इरफान कादर जब थोड़ा पीछे हट रहे थे तो उस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुदाखलत की और वो एक ड्रामाई किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जब उन्होंने कल की कुछ ख़बरों के हवाले से अपनी वजाहत देना शुरू की। कल की ख़बरों में था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहीं शायद ये कह दिया है कि वो जो 4-3 का फ़ैसला या 3-2 के फ़ैसले वाली बात थी वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो हमारा इंटरनल अफेयर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि उन्होंने जो ये अंदरूनी मामले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ये 4-3 के फ़ैसले के हवाले से नहीं किया था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि उस 4-3 के फ़ैसले के अंदर कुछ कवायद और रूल्स का जो जिक्र था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कवायद और रूल्स हैं तो वो मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। मगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वाज़ह किया कि दोनों जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने उस तफसीली फ़ैसले पे कायम हैं जिसके मुताबिक ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो 7 जजों का था और वो 4 और 3 की अक्सरियत से उन आइनी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था और सो मोटो कार्रवाई को भी मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराए और जिसकी वजह से 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस बात का भी अफसोस का इज़हार किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उस मुकदमे की फ़ाइल जो है वो रिकॉर्ड देखें और उस रिकॉर्ड में भी अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी और वो 30 अप्रैल की तारीख भी सदर पाकिस्तान ने दे दी। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपनी कल के मौक़िफ़ को बड़े पुरज़ोर अंदाज से दोहराया और चीफ जस्टिस ने बीच में थोड़ी सी मुदाखलत की कोशिश की मगर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि उनको बात मुकम्मल करने दी जाए। और जस्टिस मंदोखेल ने यह भी कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है उस पर 7 जजों के दस्तखत होने चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा बीच में एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। जस्टिस मंदोखेल के इन रिमार्क्स के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके इन रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वही होता है जो अक्सरियत का होता है। और जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि ये फ़ैसला जो था जो 90 दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से 30 अप्रैल की तारीख जिसके नतीजे में आई वो फ़ैसला 5 जजों का था और 5 में 3 की अक्सरियत थी तो वो 3-2 की अक्सरियत का फ़ैसला था। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की इस बात को उन्होंने रद्द किया कि वो फ़ैसला 4-3 का था। बहरहाल उसके बाद फिर दलाइल का बाकायदा आगाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वकालत है फिर एडवोकेट इरफान कादर ने नहीं की
اور بعد میں ایڈوکیٹ عرفان قادر نے مطیع اللہ جان MJ TV سے انٹرویو بھی دیا تھا، جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو سنایا، وہ تفصیلی انٹرویو کے آخر وہ کون سی باتیں تھیں جو ایڈوکیٹ عرفان قادر سپریم کورٹ میں نہیں کہہ پائے۔ تو ایڈوکیٹ عرفان قادر کے جانے کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوجوان اور بڑے ہونہار ینگ لائر ایڈوکیٹ سجیل جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کا موقف پیش کیا۔ تاہم آج کے جتنے بھی دلائل تھے اس میں ایڈوکیٹ سجیل نے جسٹس جمال خان بندوخیل کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آرڈر آف دا کورٹ ہی جب نہیں تھا تو الیکشن کمیشن نے کیسے صدر پاکستان سے 30 اپریل کی تاریخ لے لی تھی۔ تو اس سوال کا جواب براہ راست ایڈوکیٹ سجیل کی طرف سے نہیں آیا، مگر آج انہوں نے جو دلائل دی ہے انہوں نے بھرپور انداز سے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 30 اپریل سے 8 اکتوبر تک کی تاریخ لے کر گیا ہے الیکشن کمیشن، اس کا بھرپور انداز سے دفاع کیا اور کہا الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ جو آرٹیکل 218(3) ہے اس میں آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو بطور ایک آئینی ادارہ یہ اختیار دیتا ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں جس میں کوئی بھی بدعنوانی کا عنصر نہ ہو۔ تو جب یہ مینڈیٹ ہے اور یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، تو یہ ڈیوٹی بالا تر ہے جو کہ آئین نے الیکشن کمیشن کو دی ہے، صاف اور شفاف اور بدعنوانی سے پاک انتخابات کرانے کی۔ اور اس ڈیوٹی کے آگے جو آئین کی دوسری شق ہے جس میں 90 دن والی بات ہے، وہ 90 دن والی جو شق ہے وہ آئین کی وہ ایک کمتر شق ہے، وہ ایک لیسر رائٹ ہے، جبکہ جو 218(3) والا جو شق ہے وہ ایک ڈیوٹی امپوز کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ تو اس لیے 218(3) کے تحت صاف اور شفاف انتخابات کرانے اور بدعنوانی سے پاک انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ الیکشن جو ہیں موجودہ حالات میں نہیں ہو سکتے، 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے، اور اس لیے 8 اکتوبر تک کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دی ہے۔ اور ایڈوکیٹ سجیل نے یہ بھی واضح کیا کہ جو بھی فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ متعلقہ جو وزارتیں تھیں، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور وزارت جو دفاع ہے، اس سے مشاورت کے بعد، ان سے بحث کے بعد، اور یہ الیکشن کمیشن نے ایک رائے دی ان ساری مشاورتی عمل کے بعد اور خط کتابت کے بعد، یہ الیکشن کمیشن نے بطور ایک آئینی ادارہ 218(3) کے تحت ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کرانے کی نیت سے یہ رائے دی کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کی بطور آئینی ادارہ جو رائے ہوتی ہے ایڈوکیٹ سجیل کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان اس رائے کو بدل نہیں سکتی، اس رائے کا متبادل نہیں پیش کر سکتی، اور یہ رائے بنانے کا حق صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے، سپریم کورٹ کو بھی نہیں۔ مگر اس پہ جسٹس منیب اختر کو کچھ اعتراض تھا۔ جسٹس منیب اختر نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ نے جو رائے دی ہے آئینی طور پہ جو آپ نے ڈٹرمنیشن دی ہے وہ رائے بھی حتمی نہیں ہے، آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتا، بعد میں ہوگا۔ تو کیا یہ وہی رائے ہے جو کہ آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن کو دینے کا اختیار دیا گیا ہے جب اس میں کوئی حتمی بات بھی نہیں ہے؟ اور آپ نے جو یہ بھی ذکر، پھر ایڈوکیٹ سجیل نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو نگران حکومت ہیں، جو کانسیپٹ ہے نگران حکومت کا، وہ اگر صوبائی حکومت نگران اگر بنتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کروائے جائیں۔ تو الیکشن کمیشن کا بھی یہ موقف تھا کہ اگر صوبوں میں نگران حکومت بن جاتی ہیں اور وفاق میں نگران حکومت نہیں ہوتی تو بھی صاف اور شفاف انتخابات کرانے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، جس پہ سپریم کورٹ بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پنجاب میں نگران حکومت نہیں تھی تو اس دوران بہت سے حلقوں میں تقریباً 20 کے قریب حلقوں میں ضمنی انتخابات کرائے گئے، تو ضمنی انتخابات بھی تو اسی حکومت کے انڈر ہوئے ہیں، تو اس میں کون سی دھاندلی ہوگی؟ بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس حوالے سے اپنی ریمارکس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اس حد تک اظہار کیا ہے۔ مگر ایڈوکیٹ سجیل نے کہا کہ جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جو 90 دن والا جو شق ہے 224(2) کی جو آئین پاکستان کے اندر، جس میں کہا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو وہ جو شق ہے وہ شق اس کی ثانوی حیثیت ہے اس شق کے سامنے جو 218(3) ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک ڈیوٹی، ایک فرض عائد کر دیا گیا ہے آئین پاکستان کی طرف سے کہ پورے ملک میں صاف، شفاف اور بدعنوانی سے پاک انتخابات کرائے جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں، سابق جج بھی لاہور ہائی کورٹ کے رہے ہیں، بڑے مشہور جج ہیں، شان گل، وہ پنجاب نگران حکومت کی جو ہے نمائندگی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ موقف دیا اور کہا کہ نگران حکومت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ افرادی قوت فراہم نہیں کر سکتے،
اور پھر انہوں نے آئین کی تھوڑی سی تشریح کرنے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ جہاں تک ہماری نگران حکومت کی مدت میں جو توسیع کی بات ہو رہی ہے کہ اب اکتوبر تک معاملہ چلا جائے گا، تو یہ توسیع جو ہے یہ ہم نے خود نہیں کی، یہ توسیع جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے از خود یہ توسیع ہو رہی ہے، نگران حکومت اپنے آپ کو توسیع نہیں دے رہا۔ اور اس لیے مگر اس کے اوپر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ جو ہیں کیسی تشریح کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے طول دے سکتے ہیں، آپ خود اپنی حکومت کی مدت میں اضافہ کرنے کی دلیل کیسے دے سکتے ہیں، جس پہ ایڈوکیٹ شان گل نے کہا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے کہا کہ میں نگران حکومت کی مدت میں اضافہ کرنے کی دلیل نہیں دے رہا، میں بطور ایک وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جو کہ ایک آئینی عدالت ہے، اس کے سامنے ایک آئین کی اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں، میں کسی نگران حکومت کی مدت کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک آئینی عدالت ہے اور یہاں پہ آئینی دلائل ہو رہے ہیں اور آئین کی تشریح کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک آئینی عدالت ہے، جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جو ضمنی انتخابات ہوتے رہے ہیں وہ بھی تو حکومتوں کے انڈر ہی ہوتے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفاق میں اگر حکومت برقرار ہے تو پنجاب میں جو ہے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس موقع پہ آخر میں اس تمام آج کی کارروائی کو سمیٹا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی کشمکش ہے، جو کشیدگی ہے، وہ کم ہو اور جس قسم کے بحث مباحثے ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے اور تمام جو فریقین ہیں ان سب کی طرف سے کوشش کی جائے اور یہ جو سیاسی کشمکش ہے یا جو سیاسی کانفلکٹ ہے، تنازعات ہیں، یہ دوسرے اداروں کو بھی جو ہے گھسیٹ رہے ہیں اور ان اداروں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور وہ ادارے بھی اس سیاست کے اندر کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی نام تو نہیں لیا مگر اب اس لیے ان کا اشارہ شاید عدلیہ کا بھی تھا اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا کہ اس سیاسی کشیدگی کی وجہ سے عدالت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی سیاست کا شکار ہو رہی ہے۔ اور یہ جو عوام کے سامنے جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو اس طرح کی بحث مباحثے کا حصہ یا سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے مگر وہ بن رہے ہیں۔ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی سیاست میں حصہ فریق نہیں بننا چاہیے، ان کو خاموشی سے یہ تمام چیزیں برداشت کرنی چاہیے مگر ایسا نہیں ہو پا رہا۔ ہم نے جو کشیدگی ہیں اس کو کم کرنا ہے تاکہ صاف اور شفاف قسم کا مقابلہ ہو اور تو ہمیں تمام فریقین سے یہ کمٹمنٹس چاہیے، یہ وعدے چاہیے، یہ یقین دہانیاں چاہیے کہ ملک میں ایسا سازگار ماحول پیدا ہوگا کہ جس میں انتخابات بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عوان نے کہا کہ 1977 میں جو تحریک چلی تھی وہ بہت ہی ایک خونی قسم کی تحریک تھی مگر اس کے فوراً بعد جو ہیں تمام فریقین اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے اور اس وقت جو کشیدگی ہے یہ اس سے اٹارنی جنرل واضح کر رہے تھے۔ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ نے غصے کو قابو کرنا ہے تمام فریقین نے اور آپ جو ہیں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان سے یقین دہانیاں لے کر آئیں اور وہ کلائنٹ ایسے ہوں جو اتنی اعلیٰ قیادت اس لیول کی ہو یقین دہانیاں دینے کے لیے جو سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانیاں کرائیں، وہ آئیں خود، وہ اس لیول کی ہو کہ جن کو ہم سنجیدگی سے لے سکیں۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ رشید بھی یہاں موجود ہیں، فاروق نائک بھی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور ان کے ساتھ بھی میں اپنی یہ جو ہے سوچ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام عدالتی کارروائی کا جو مقصد ہے کہ ہم یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق رکھیں اور کسی قسم کا یہ عدالت جو ہے نہ کسی ایک کو فائدہ دینا چاہتی ہے اور نہ کسی دوسرے کو۔ اور پھر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انتخابات کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی اور جمہوریت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے مگر ہم جو ہے اب تک کا جو عمل ہو چکا ہے اس سے واپس نہیں ہوں گے، اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے آگے کی طرف اب بڑھنا ہے، پیش رفت کرنی ہے اور اب ہم نے جو ہے آگے کی طرف جانا ہے اور وزارت دفاع اور جو وزارت داخلہ ہے وہ ہمیں یہ جواب دیں کہ کم سے کم کتنے وقت میں
جو ہے یہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، اور ان وزارتوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمارا ملک جو ہے اب باقاعدہ اس کے وجود کو بھی ایک خطرہ بن گیا ہے. وی کیپنگ ان مائنڈ کہ ایگزسٹینشیل تھریٹ فیسنگ دا کنٹری، مطلب اب ہمارے وجود کو بھی جو خطرات لاحق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، تمام وزارتوں کو ہمیں ایک ٹائم فریم دینا ہوگا. جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب حالات ملک میں ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے اعداد و شمار کے مطابق کہ پچھلے 5 مہینوں میں 500 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور جس میں 200 سے زائد جو ہیں وہ ہمارے فوجی جوانوں اور افسران کی ہیں. جس پہ چیف جسٹس امتیاز بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے ایک منصوبے کے ساتھ آنا ہوگا کہ کس طرح ماحول کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشن ایک دن کی بجائے جو ہے وہ 2 دن میں کرا دیے جائیں. یہ کافی ویسے خطرناک بات ہے، اس کا اندازہ شاید نہیں ہے. یہاں پہ 2 دن کو جو ہے وہ پولنگ بیگز اور وہ جو بیلٹ باکسز غائب ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک رات گزار کے اگلے روز تک بات کی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال چیف جسٹس امتیاز بندیال نے کہا کہ جو انتخابات ہیں وہ ایسے ممالک میں بھی ہوئے ہیں جہاں پہ امن و امان کا بہت بری حالت تھی. آئرلینڈ کی انہوں نے مثال دی، اور پھر ایران عراق وار کی بھی مثال دی، جس میں تقریباً 10 سال سے زائد الیکشن بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے سرنڈر نہیں کرنا، ہمیں شکست تسلیم نہیں کرنی دہشت گردوں کے آگے. اور ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان مشکل حالات میں جو ہے وہ پاکستانی جو ہے پاکستان کی بنائی ہوئی مصنوعات خریدیں اور وہ استعمال کریں، اور کسی نہ کسی کو یہ کام بھی کرنا ہے. تو چیف جسٹس امتیاز بندیال کو آج بہت فکر تھی پاکستان کی معیشت کی بھی، سیاست کی بھی، اور مگر ساتھ ساتھ وہ اپنے ریمارکس میں واضح بھی کر رہے تھے کہ یہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک قسم کی کمٹمنٹس مانگ لی ہیں سیاسی قیادت سے بھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا بیرسٹر علی ظفر سے کہ ہم آپ کے لیڈر کو بھی سنیں گے، ہم چاہیں گے کہ آپ کے لیڈر بھی ہمیں یقین دہانی دیں اور وہ آئیں. لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ عمران خان کو بھی شاید وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں آ کے کمٹمنٹس دیں. جب آبویسلی جب عمران خان آ کے کمٹمنٹ دیں گے تو پھر دوسری سیاسی قیادت بھی سپریم کورٹ آ کے کمٹمنٹس دے گی. کل صبح 11:30 بجے تک کے لیے یہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے یہ معاملہ، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل صبح یہ سماعت کہاں تک چلتی ہے. کل اس بات کا امکان بھی ہے کہ کل فیصلہ بھی آ سکتا ہے، مگر کم از کم اب شاید 30 اپریل کی تاریخ نہیں ہوگی. تو حکومت نے کیا حکومت کرے گی اب کل تک یہ معاملات جس طرح جا رہے ہیں. واضح طور پہ اب 5 ججوں میں سے 3 ججز تو یقینی طور پہ الیکشن کے حق میں وہ کھل کے بات بھی کر رہے ہیں، ریمارکس بھی کر رہے ہیں. اب صرف اب معین الدین جو امین الدین خان ہیں ان کے طرف سے کوئی خاص ریمارکس سے ظاہر نہیں ہو رہا وہ کس طرف جائیں گے، مگر امین الدین خان وہ جج تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کے پٹیشنز کے اوپر نظر ثانی میں جب وہ شامل ہوئے تھے بینچ میں، تو پھر ان کے جسٹس قاضی فائزہ کے حق میں انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے، اور ابھی دیکھیں کل کیا اس حوالے سے بات ہوتی ہے. اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن نے پاکستان سے بھی ڈاکومنٹس مانگے ہیں اور کچھ سوالات کے جواب مانگے ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی. اور اب یہ کمٹمنٹس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے یہ بھی کل ہی سپریم کورٹ میں صورتحال واضح ہوگی. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.